मैं अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अपने शौहर के आने का इंतज़ार इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उसने मुझे बहुत उम्मीदें दिलाई थीं, बहुत वादे किए थे मुझसे। ये उस दिन की बात थी जब गर्मियों की तपती दोपहर में मैं अपनी सब्ज़ी की रेहड़ी उठाए आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जा रही थी। लग रहा था कि अब मुझसे कोई सब्ज़ी नहीं लेगा। हम लोगों का पेशा ही ऐसा था, अक्सर ही जिल्लत का एहसास होता रहता था और भरी भरी दोपहर में कौन भला हमसे सब्जी लेता। माँ तो मेरी घर घर फिर कर चूड़ियाँ बेचती थी, मगर चूड़ियाँ पहनने के लिए अक्सर औरतें घर के अंदर बुला लेती। अम्मा को ये बात पसंद न थी। उनके साथ 2-3 बार ऐसे हादसात हुए कि इन्होंने मुझे चूड़ियाँ बेचने से हटाकर सब्जी बेचने पर लगा दिया। पर रेहड़ी तो मैं चला नहीं सकती थी क्योंकि रेहड़ी चलाना मर्दों का काम है। उस तरह से आवाज़ भी नहीं निकाल सकती थी। सो मैंने एक टोकरी में सब्जी रखकर बेचना शुरू कर दिया। मैं करीब ही दुकान से सब्जी ले जाती और घर घर फिरकर बेच देती। इससे मुझे कुछ पैसे बन जाते थे जो मेरे 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो जाता। लेकिन आज जब मैं भरी दोपहर में सब्जी बेच रही थी, गली सुनसान थी और कोई भी इंसान बाहर नहीं था। इसीलिए मुझे लग रहा था कि मेरी सब्जी नहीं बिकेगी। मेरी आंखों से गर्म गर्म आंसू निकलने लगे थे क्योंकि इस वक्त सब लोग सुकून की नींद सो रहे थे। एक मैं थी जो अपनी रोटी कमाने के लिए गलियों में फिर फिर कर इस तरह सब्जी बेच रही थी। तभी एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। इधर आओ लड़की। उस आदमी ने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं सब्जी बेच बेच कर थक चुकी थी। मुझे लगा शायद इसने सब्जी लेना होगी, पर वो सब्जी लेने के मूड में तो नहीं था। उसने मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था, उसकी शलवार घुटनों तक थी। मुझे उसका हुलिया अजीब सा लगा, फिर भी सब्जी बेचने के लालच में मैं उसके करीब चली गई। तभी उसने एक झटके से मेरे सर से सब्जी वाली टोकरी उतार कर नीचे फेंकी और मुझे घसीटता हुआ अंदर ले गया। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। मुझे दीवार से लगाकर उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, चिल्लाने की कोशिश मत करना। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी आज। इस गली में तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। कोई भी होता तो यही कहता कि कसूर इस लड़की का है। पर फिर उस लड़के ने एक अजीब बात की, घर घर फिर कर तुम सब्जी बेचती हो, तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें कैसा समझते होंगे? पागल बेवकूफ़ लड़की। लोग ऐसी लड़कियों को ठीक नहीं समझते। उन्हें पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। क्या तुम भी ऐसी हो? मुझे नहीं लगता। तुम एक शरीफ घर की लगती हो। फिर दोपहर के इस पहर जब सब लोग सो रहे हैं तो तुम क्या ही बेच रही हो? तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो नींद नहीं आती। मैं कॉलेज से थका हारा आता हूँ। तुम जानती तो हो कि इंसान को जब नींद आती है तो उसे सुकून की ज़रूरत होती है। तुम हर रोज़ आ जाती हो। इसी तरह तुम चीखती चिल्लाती हो और मेरी नींद उजाड़ती हो। खुदा के लिए आइंदा मेरी गली में मत आना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से और चिल्ला चिल्ला कर ड्रामा लगाने की कोशिश मत करना। तुम जानती तो हो कि ये किसका घर है। अगर नहीं भी जानती तो जान जाओगी, इसलिए ज़्यादा शोर शराबा मत करना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि वो मुझे धक्का देकर दोबारा दरवाजे से बाहर निकालता, मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। इतनी ज़्यादा जिल्लत का एहसास आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे दरवाजे से निकालने के पहले वो मेरे पास आया और बोला, तुम्हें बुरा लगा, मुझे माफ़ कर दो। वो खुद भी परेशान हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों की औकात ही यही है। अस्तगफिरुल्लाह, इसने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा था। मैं कौन होता हूँ किसी की औकात तय करने वाला? बस मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी नीयत गलत नहीं थी, न ही मैं तुम्हें हाथ लगाना चाहता था। बस हुआ कुछ यूं कि मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम्हारी जगह कोई आदमी होता तो मैं उसे थप्पड़ जड़ देता। उसकी ये बात सुनकर मैं मुतासिर हो गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकल आई। पर न जाने क्यों उस शख्स की आजिज़ी और नर्म मिजाजी मुझे याद रह गई थी। मैं उसे याद करती करती घर तक आ गई। रास्ते का पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे गुजरा। मैं जब घर आई तो थकी हारी अपने कमरे में आकर लेट गई। कमरा क्या था, अम्मा भी सो रही थी। मैंने आज ज़्यादा सब्जी बेचने की कोशिश की तो अपनी बेइज्जती करवा कर आ गई। मैं अपने कमरे में आकर अपने आप को कोसने लगी, पर मैं नहीं जानती थी
کہ اسی لمحے میری قسمت بدل جائے گی اور میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن جاؤں گی۔ اگلے ہی دن مجھے راستے میں وہی لڑکا ملا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت متاثر ہے۔ میں اسے بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا اور بولا، مجھ سے شادی کر لو۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شادی کر لوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، پر تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ جوڑ بنانے والی تم کون ہوتی ہو؟ یہ تو اللہ طے کرتا ہے۔ اس نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی تو اس نے اونچی آواز میں کہا، کل رشتہ لے کر آؤں گا تمہارے گھر، منع مت کر دینا مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی محل میں رہتی ہوں؟ میں پیچھے پلٹ کر آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جانتا ہوں تم کہاں رہتی ہو، زیادہ ڈرامے مت کرو۔ تمہیں مجھ جیسا لڑکا ملے تو اور کیا چاہیے؟ اس نے غرور سے کہا تھا۔ مجھے تم نہیں چاہیے۔ کیوں، کیا کوئی اور پسند ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ میں وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ گئی، پر جب شام کو میں واپس گھر آئی تو ہماری جھونپڑی کے باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے میرے تو نصیب ہی بدل گئے ہیں، اور واقعی میرے نصیب بدل گئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر میرا براہ راست رشتہ ہی مانگ لیا۔ اس لڑکے کا نام وہاب علی تھا۔ وہاب علی شکل کا ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اگرچہ میں وہاب کو کچھ خاص جانتی نہیں تھی، پر جب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونے لگا تو وہ مجھے پسند آ گیا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اتنے بڑے گھرانے میں بیاہ کر جاؤں گی، ضرور میری زندگی سنور جائے گی۔ میری اس رشتے سے سب سے زیادہ خوش میری پھپھو جان تھیں، جو روزانہ ہی میرے گھر آیا کرتیں۔ مجھے مبارکباد دے کر بولی، بیٹی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے لڑکا آ کر تجھے پسند کر جائے گا۔ ارے ہمارے زمانے میں تو شادی کے مناظر ہی مختلف ہوا کرتے تھے۔ لوگ لڑکی کو شادی سے ایک دن پہلے بتاتے تھے کہ کل تیری شادی ہے۔ میں نے کہا، پھپھو، میں نے بھی لڑکے کو خود پسند نہیں کیا، بلکہ لڑکے نے مجھے پسند کیا ہے۔ میں تو اس کے بارے میں جانتی بھی نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پھپھو یوں تو کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہے، خوش بھی ہو رہی ہیں، پر اندر سے ان کو اچھا نہیں لگ رہا۔ سو میں نے کسی کے سامنے زیادہ خوشی نہیں منائی، پر پھپھو بضد تھی کہ میں تجھے سوغات دوں گی۔ شادی والے دن تو اس قدر خوبصورت لگے گی کہ تیرا دلہا تجھ پر مر مٹے گا۔ میں خالہ کی باتوں سے محظوظ بھی ہو رہی تھی، پر ان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ پھپھو، خالہ، سب لوگ میرے آس پاس بیٹھے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میرا نکاح جب ہوا، مجھے یقین نہیں آیا کہ میں وہاب علی کی ملکیت بن چکی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر وہاب علی کے گھر آ گئی۔ وہاب علی کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ ایسا محل تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، ٹی وی پر اس طرح کی چیزیں دیکھی تھیں، پر آج حقیقت میں دیکھا تو میری آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ اور اب میں بیٹھی وہاب علی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھونگھٹ کی آڑ سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو پانا میری خوش قسمتی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر میرا گھونگھٹ اٹھا لیا، مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہو۔ مجھ سے پہلا سوال جو اس نے کیا وہ تھوڑا عجیب تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں، میں نے سر جھکا کر کہا تھا۔ تمہیں میں پہلی بار اچھا لگا ہونا، مطلب میں تمہاری پہلی محبت ہوں۔ تمہیں اس سے پہلے تو کوئی اچھا نہیں لگا؟ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا میں تمہاری پہلی محبت نہیں ہوں؟ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا تھا تو وہ بھی ہنس دیا، پر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہاں، بیٹا باہر آؤ، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باہر کسی عورت کی آواز تھی۔ جیسے ہی وہاب کمرے سے باہر گیا، میرا دل کسی انجانے خطرے کے تحت دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہاب اس جگہ سے غائب رہا۔ پھر جب 1 گھنٹے بعد واپس کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، ہلکی ہلکی مزاحمت کرنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مجھے غسل خانے میں لے گیا
اور مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے میرے منہ پر جیسے پٹی سی باندھ لی ہو اور میری آستین کھول کر دیکھنے لگا۔ میں حیران تھی کہ میری آستین میں ایسا کیا ہے جو وہاب علی نے اتنی دور مجھے لایا گھسیٹ کر اور اب شیشے کے سامنے کھڑا کر کے میری آستین کھول رہا ہے۔ بہرحال آستین دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کچھ کھینچ کر اتارا اور پھر نیچے پھینک دیا۔ میری اس پر نظر نہیں پڑی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ کیا تھا، پر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہاب علی اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ پھر یہاں تک کہ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لایا، صحن میں کھڑا کر کے سب کے سامنے بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے آخر قصور ہی کیا تھا کہ اس شخص نے مجھے سب کے سامنے طلاق دے کر رسوا کر دیا تھا۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو تم نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ بولا کہ نکل جاؤ، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں تم جیسی لڑکی سے شادی تو دور کی بات وقت گزارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ میری آستین سے نکلنے والی چیز نے میرے شوہر کا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ میں خاموش رہ گئی۔ اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنا غصہ تو میں نے بول بول کر نکال ہی دیا تھا۔ اب بس گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ میکے سے آئی سبھی عورتیں واپس جا چکی تھیں، کیونکہ اس عالی شان بنگلے میں رہ کر وہ میری شان میں کمی نہیں لانا چاہتی تھیں۔ میں اپنے دکھی دل کے ساتھ اس بنگلے سے نکلی، ایک رکشہ پکڑا جو کہ میری اوقات کی صحیح ترجمانی کرتا تھا، اور اپنے گھر چلی آئی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ جہیز تو میں لے کر نہیں آئی تھی۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا مجھ سے چھن گئی ہے، جیسے میں خالی ہو گئی ہوں، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے اپنوں ہی کا کیا دھرا ہے۔ بہرحال میں اپنے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ہزاروں اندیشے لہرا گئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو میں نے کہا، طلاق دے دی اماں اس نے مجھے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ سننا تھا کہ اماں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں، جبکہ ابا اور بھائی مجھے آ کر دلاسا دینے لگے۔ میرا بھائی تو چھوٹا سا تھا، وہ بیچارہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ ابا کمزور تھے، وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے۔ اماں کو بھی پانی پھینک کر ہوش میں لایا گیا۔ اماں ہوش میں آئیں تو گمسم سی تھیں۔ بولیں کہ میری بیٹی نے کیا قصور کیا جو اس کو شادی والے دن ہی طلاق مل گئی۔ میں نے کہا، ماں اس نے میری آستین پھاڑ کر دیکھی، خدا جانے اسے اس میں کیا ملا کہ اس نے مجھے سیدھی سیدھی طلاق ہی دے دی۔ اماں افسوس کرنے لگیں، جبکہ میرا تو رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال وقت ٹھہرتا تو نہیں ہے، اماں کہنے لگیں، صبح ہم نے کام پر بھی جانا ہے۔ تیری شادی کا سوچ کر اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا دی تھی اس شادی پر۔ سوچا تھا کہ اب تیری طرف سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا جس سے ہماری سالوں کی غربت دور ہو جائے گی، پر اب تو ہمیں کام پر جانا ہے نا صبح۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگیں، بولیں کہ اب سونے کی کوشش کرو، صبح اٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تیرا شادی کا یہ جوڑا ہی بیچ کر اپنے کچھ قرضے اتار دیں گے جو ہم نے شادی کے لیے لیے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، شادی کا یہ جوڑا تقریباً 70-80 ہزار کا تو ہوگا ہی۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کو تسلی دی۔ ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے وہ عروسی جوڑا احتیاط سے اتار کر رکھ دیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے تھے۔ بہرحال میں نے اسے رکھ دیا تھا۔ صبح ہونے کا انتظار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ میری زندگی بدل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اس حقیقت کو یاد کر کے ہی میرے دل پر قیامت گزرنے لگی۔ ایک چیز مجھے ملی نہ ہوتی تو اس کا افسوس بھی نہ ہوتا، لیکن کسی کا مل کر کھو جانا بہت بڑے دکھ کی بات ہے، اور وہ دکھ میں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں سنبھلنے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ کام پر جانے لگی۔ میں نے خود کو تقریباً سنبھال لیا تھا، پر اب دل میں یہی کھٹکا رہتا کہ کہیں اس بے وفا کو میں نظر نہ آ جاؤں۔ میں نے تو ان گلیوں کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میرے پھپھو کے گھر سے اطلاع آئی کہ پھپھو بہت بیمار ہیں۔ میں نے کچھ نہ پوچھا اور پھپھو کے گھر چل پڑی۔ مجھے پھپھو سے ہمیشہ سے ہی بہت انسیت اور محبت رہی تھی۔ پھپھو
واقعی بیمار بستر پر پڑی کراہ رہی تھیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر سلام کیا تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، پھپھو نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے پھپھو، آپ اتنی غمزدہ کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھ سے کیوں معافی مانگتی ہیں؟ اللہ آپ کو معاف کرے۔ تجھے نہیں پتا بیٹی کہ میں تیری بہت بڑی مجرم ہوں، خالہ نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کیا کر دیا خالہ آپ نے؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ان کو سینے سے لگانا چاہا تو وہ الگ ہو کر بولی، میں بہت گنہگار ہوں بیٹی، تیری طلاق میری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ پھپھو کی یہ بات سن کر میرے تو جیسے سر پر بجلیاں گر پڑیں۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹی میں جب تیرا رشتہ آیا تو میں حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو جانتی ہے کہ سائمہ کب سے گھر میں پڑی ہے، بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، بالوں میں چاندی اترنے لگی ہے، اس کی ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ پھر جب تیرے ہاں رشتہ آیا تو مجھے لگا کہ جیسے ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ واقعی پیچھے رہ جائیں گے یا پھر اس حرکت کے بعد بالکل ہی گر جائیں گے، پر میں نے وہ کر ڈالا جو میں چاہتی تھی۔ یاد ہے تیری شادی والے دن میں تیرے پاس آئی تھی ایک تعویذ لے کر؟ ہاں پھپھو آپ آئی تھی، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بس بیٹی وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تیری بربادی کی داستان تھی۔ ایسا کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اگرچہ دکھ مجھے بھی بہت ہو رہا تھا۔ بیٹا تم نے جس لڑکے سے شادی کی اس لڑکی کو تو پسند آ گئی تھی، پر اس کی ماں کو ہرگز پسند نہ تھی۔ وہ ہم جیسے جھگی والوں میں رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، پر پھر اس کی ماں میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی ان لوگوں کو روکیں۔ میں یہ بات شاید تم لوگوں کو بتا دیتی، پر اس نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ میں بھی لالچ میں آ گئی، کچھ میرا اپنا حسد بھی کام آ گیا۔ میں نے کہا میں اس شادی کو خود رکواؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کو کیا بات بری لگتی ہے؟ وہ عورت بولی کہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کا کردار دیکھ کر اس سے شادی کی تھی کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کم سن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی غلط فہمی بھی دور کر دوں گی۔ تب میں نے شادی کی رات تیری کلائی پر ایک تعویذ نما چیز باندھی، پر وہ تعویذ نما چیز ایک خون کا پیکٹ تھا جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ یہ تمہاری معصومیت ثابت کرنے کے لیے تھا۔ تمہاری ساس کو بھی میں نے بتا دیا تھا۔ پھر جب شادی کی رات تمہارا شوہر تمہارے پاس آیا، اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کو باہر بلا لیا اور کہا کہ یہ لڑکی بدکردار ہے، اس نے اپنی کلائی پر خون کی ایک چھوٹی سی پیکٹ باندھی ہوئی ہے تاکہ تمہیں دھوکہ دے سکے۔ اس بات پر وہ لڑکا غصے میں آ گیا۔ اس نے آ کر اس بات کی تصدیق کی اور شاید تصدیق کے لیے اس نے تمہاری آستین بھی اٹھائی ہوگی۔ بس تبھی سے اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ تو پاک دامن نہیں ہے اور اس نے تجھے سب کے سامنے طلاق دے دی۔ حالانکہ یہ سارا منصوبہ تو میرا تھا، میں نے تیری کلائی پر وہ تعویذ باندھا تھا۔ تو مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے تو نے اسے اتارا نہیں۔ سوچا ہوگا کہ یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے۔ بس بیٹی مجھے معاف کر دو۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں پھپھو سے محبت کروں، نفرت کروں، ترس کھاؤں یا انہیں معاف کر دوں، کیونکہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ یقیناً زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اس کا نقصان بھی ناقابل تلافی ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کے پاس جانا بھی چاہوں تو نہیں جا سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میرا شوہر معصوم تھا؟ اس میں قصور کس کا تھا؟ میرا، میرے شوہر کا، یا پھر سراسر میری پھپھو کا قصور تھا؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں مرتے دم تک اسی سوال کے جواب کو ڈھونڈتی رہوں گی۔